सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल कौम से खिताब किया और उनका खिताब मुख्तस था सिर्फ और सिर्फ मसला कश्मीर के हवाले से, और उन्होंने कल के खिताब में कौम को आगाह किया कि कश्मीर के मसले को दुनिया भर में उजागर करने के लिए अब तक हुकूमत पाकिस्तान ने 5 अगस्त से लेकर अब तक क्या कोशिशें की। उन्होंने बताया कि हुकूमत ने मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से रब्ता किया, मुख्तलिफ ममालिक के जो पाकिस्तान में सफारत खाने हैं यहाँ पर तैनात सफ़ीरों से रब्ता किया गया, जो आलमी तंजीमें हैं इंसानी हकूक़ के लिए काम करती हैं उन तंजीमों को मुतवज्जह किया गया मसला कश्मीर की तरफ। जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी, जो 80 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर दुनिया के दूसरे ममालिक में बसता है, उस पाकिस्तानी कम्यूनिटी को मुतहर्रिक किया गया ताकि वो मसला कश्मीर को अपने अपने मुल्कों में उजागर कर सकें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कौम से ये अपील भी की कि हर जुमा को 12 बजे से लेकर 12:30 बजे 12 बजे तक यानी आधे घंटे के लिए मुल्कगीर कौमी सतह पर एक एहतजाज होना चाहिए। तमाम कौम अपने काम छोड़कर लोग अपने कारोबार को, अपने मुलाजमत से फरागत लेकर आधे घंटे के लिए एक कौमी जेस्चर जाना चाहिए पूरी दुनिया को, और कश्मीरियों को यह एहसास होना चाहिए कि वो तन्हा नहीं है। 22 करोड़ पाकिस्तानी उनके साथ है, 22 करोड़ वजूद उनकी हिफाजत करने के लिए मौजूद है। पाकिस्तानी फ़ौज, बल्कि अफ़वाज पाकिस्तान, तीनों मुसल्लह अफ़वाज कश्मीरियों की हिफाजत के लिए मौजूद है। हुकूमत पाकिस्तान कश्मीरियों की हिफाजत के लिए मौजूद है और उनके खून को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। ये वज़ीर आज़म ने अपील की। 27 सितंबर को वज़ीर आज़म कौमी असम्बली की, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे जहाँ पर दुनिया भर के सरबराहान मुमलिकत मौजूद होंगे। उसका भी जिक्र किया कल इमरान खान साहब ने कि वो भरपूर तरीके से मसला कश्मीर को अपनी उस तकरीर में, उस खिताब में उठाएंगे। अब से कुछ देर पहले फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर, उन्होंने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि जो एयर स्पेस पाकिस्तान की भारत को जिसकी सहूलत हासिल है उसको मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया जाए, कंप्लीट बैन लगा दिया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने अपनी ट्वीट में यह भी कहा कि जो पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते जिनके ज़रिए से भारत अफ़गानिस्तान तक तजारत करता है उनको भी मुस्तकिल तौर पर बंद करने की तजवीज़ पर काबीना में आज उसके ऊपर जो है वो तजावीज़ दी गई है। और जो फ़ज़ाई हदूद यानी फ़ज़ाई रास्ते और जो पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते हैं उनको भारत के लिए बंद करने की जो लीगल रिपरकशंस हो सकती हैं उन पर गौर किया जा रहा है। ये बहुत अहम फैसला होगा हुकूमत पाकिस्तान का, और इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम गुज़श्ता कई दिनों से तकाजा भी कर रही थी कि अगर मोदी अपने उस फैसले को वापस नहीं ले रहा तो फिर हुकूमत पाकिस्तान को एक और फैसला करके आगे बढ़ना चाहिए। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद है, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा सूबाई वज़ीर सेहत हैं, पाकिस्तान की सीनियर ऑनरेबल मेंबर हैं, हमें ज्वाइन कर रही हैं लाहौर से, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर निसार चीमा साहब, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में होंगे। और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़ियानिगार हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक पे इस्लामाबाद से। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपसे आगाज़ करता हूँ। ये जो फवाद चौधरी साहब ने जो खबर सुनाई है कौम को कि जो एयर स्पेस है उसको बंद कर दिया जाएगा और जो ज़मीनी रास्ते हैं, इसके ऊपर काफ़ी दिनों से लोग मुतालबा कर रहे थे कि अगर मोदी नहीं सीख रहा पाकिस्तान के नरम गोशे से या पाकिस्तान की जो फैसिलिटेशन है तो फिर ये जो इंतहाई इकदाम है इसको भी उठाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब की कल के ख़िताब के बाद तो बतौर कौम हम इस बात का एहसास होना चाहिए कि इमरान खान चाहते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त कश्मीर की बात उठाई गई है और जिस तरीके से हम सारी दुनिया के साथ अपना राब्ता कायम करके कश्मीरियों के साथ जो ज़्यादती और जुल्म है उसके बारे में हम बता रहे हैं, मेरा ख्याल है ये वक्त आया है कि हम बतौर कौम इमरान खान के साथ खड़े हों। और ये बिल्कुल सही बात है, उनकी नेचुरली एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ही हैज़ टू थिंक व्हाट हैज़ टू बी डन, लेकिन क्योंकि मोदी आराम से तो समझने वाला है नहीं। इमरान खान साहब ने बहुत कोशिश की, सुलह के हाथ भी बढ़ाए और कहा कि भाई हम
आराम से बैठ के बहुत सारी बात जो है वो नेगोशिएट करके और हालात बेहतर कर सकते हैं। और दोनों मुल्क के दरमियान हालात तभी बेहतर होंगे जब तक ये कश्मीर का सोल्यूशन नहीं होगा। ये पहली दफ़ा ये बात जो है इसको इस तरीके से पेश किया गया है, और मेरा ख्याल है कि मैं तो इस चीज़ के फेवर में हूँ कि बिल्कुल इनको एयर स्पेस बंद कर देनी चाहिए, बिल्कुल किसी किस्म की इनको सहूलत नहीं देनी चाहिए। और मैं आपको बात बताऊं, हमारे एयर स्पेस बंद होने की वजह से मुझे पता है कि इंडिया को एयरवेज को बहुत नुकसान होगा, फॉर अ सिंपल रीज़न कि इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर वो हर चीज़ में हमें रुकावट डालते हैं तो क्या वक्त अब आ गया है कि हम जिस तरीके से भी प्रोटेस्ट अपनी शो कर सकते हैं हमें वो प्रोटेस्ट शो करनी चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर कांस्टेंट वायलेशन है उनकी तरफ से, हर तरफ इन्होंने शोर इस तरह मचाते हैं जैसे पाकिस्तान ज़्यादती करता है, असल ज़्यादती खुद करते हैं, सारी एग्रेशन इनकी तरफ से है, सब ज़्यादतियाँ इनकी तरफ से हैं, और सवाए ये कि ट्राइंग टू विन एन ओपिनियन। और मुझे दुख इस बात का होता है कि हम सारे अपनी इंसानियत भूल गए हैं और ये सोचना बंद कर दिया है कि हर इंसान का हक है अपनी ज़िंदगी में कि वो अपना एक फ्री सिटीज़न की तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो कश्मीरियों का हक इरादियत तो ज़रूर उनको मिलना चाहिए और हमें बतौर काम उनके साथ ज़रूर खड़ा होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने बड़ा एक अहम जुमला लिखा है अपनी ट्वीट में कि शुरू मोदी ने किया था लेकिन ख़त्म हम करेंगे। क्या पाकिस्तान ये है हमारे पास, हमारे इख्तियार में कि हम अगर इस बात को एक अनएंडिंग पोजीशन पर लेकर जाएं फिर हम इसको अंडू करें? अगर शुरू हो गया तो हमें तो ये कहना चाहिए कि इसको ख़त्म किया जाए। ये तासुर क्यों हम दें कि हमें इसको प्रोवोक करना है मोदी को, या जो इस वक्त सिचुएशन है कश्मीर में? देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि शुरू मोदी ने किया, बात ये हुई कि तकलीफ़ कहाँ से शुरू हुई। तकलीफ़ यहाँ से शुरू हुई कि ऑन एन इंटरनेशनल फोरम इमरान खान साहब ने कश्मीर की बात उठाई, और बात उठानी बहुत ज़रूरी थी। आफ्टर ऑल आपको भी पता है कि इससे पहले जो जंगें लड़ी गई हैं दोनों मुल्कों के दरमियान वो भी इसी बेसिस पे लड़ी गई। इंडिया ने हमेशा कोशिश की कि हमें तंग और परेशान करे। मुक्ति बहानी के बारे के अंदर आपके सामने मोदी ही ने एक्नॉलेज किया कि ये जो बांग्लादेश बना किस तरीके से इन्होंने इंसर्जेंसी क्रिएट करके और मसला खड़ा किया। अब ये सारी बातें जब आप सामने रखते हैं तो हमारे साथ किसी तरीके से इनकी दोस्ती तो है नहीं। मतलब अगर हम चाहते थे कि कोई सिविल टर्म्स हमारे हों और हम किसी तरीके से अमन, क्योंकि हम तो अमन पसंद लोग हैं, एग्रेशन तो हमेशा इनकी तरफ से आता है। अब आप देख लीजिए, आपके सामने हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कह रहे ना, हम तो कहते हैं आप हक इरादियत दे दीजिए, कश्मीरियों को मौका दे दें कि वो अपनी बात खुद कर डालें। हम तो नहीं कुछ ज़बरदस्ती कर रहे हैं ना उनके साथ, तो आप क्यों ज़बरदस्ती कर रहे हैं? और अगर ये बात जो है ये दुनिया के सामने न की जाए तो मेरा ख्याल है बहुत, और जो बात मेरा ख्याल है फवाद चौधरी ने कही है वो शायद इस ज़मन ने कही है कि हमें ये करना चाहिए कि इस बात को वो वाली बात है कि अब इस बात को रुकना नहीं चाहिए, हमें मुसलसल इस पर शोर मचाते रहना चाहिए। और ये जो इंसानी हकूक़ की इस वक्त पामाली हो रही है, जो जुल्म हो रहा है, जो दहशत गर्दी हो रही है, उसके बारे में आवाज़ उठा रही है। और सिर्फ हम तो नहीं आवाज़ उठा रहे, सही है, बतौर वो कहते हैं जो एक्टिविस्ट है इंडिया के, वो भी इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं। उनका जो अपोजिशन लीडर है उसको उन्होंने कश्मीर जाने नहीं दिया। बिल्कुल सही। इससे ज्यादा और एक क्या बात आपके बड़ी ख्याल है जारियत हो सकती है? एक बड़ी अहम बात की, एक बड़ी अहम बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, डॉक्टर साहबा, कल अपने खिताब, जो जारी बात है, जो एक हकीकत है कि सिवाय पाकिस्तान के कोई भी मॉरली, लीगली, एथिकली, फिजिकली कोई भी कश्मीर के साथ नहीं खड़ा। हमने मुस्लिम उम्मत की हालत देख लिया, उस पर आगे चल के बात करेंगे, जो कुछ बहरीन ने और जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने किया। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कल एक बात की है, ये ज़रा दिखाएं उन्होंने क्या। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा, जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊंगा, दुनिया के मीडिया पे उठाऊंगा। जिन जिन हेड्स ऑफ स्टेट से अभी तक मेरी बात हो चुकी है उन सबको मैंने आगाह किया, सबको बताऊंगा कि कश्मीर में हो क्या रहा है और हमारा मुकाबला किससे हो रहा है। बहुत जरूरी है कि कश्मीर के साथ दुनिया खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान की अवाम खड़ी हो और पाकिस्तान की हुकूमत खड़ी हो। वो 80 लाख कश्मीरी जो इस वक्त कर्फ्यू के नीचे हैं, हम सारी कौम उनको पैगाम दे कि हम उनके साथ खड़े हैं। जी निसार चीमा साहब, अब मामला आगे बढ़ चुका है, यानी प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक इसके ऊपर खिताब नहीं किया था, प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया। इसका मतलब है कि
صورتحال حل ہوتی نظر نہیں آ رہی اور پرائم منسٹر کو ایک دفعہ قوم کو براہ راست اعتماد میں لینے کی ضرورت پڑی ہے پرائم منسٹر کو. ڈاکٹر صاحب آپ ہی کے پاس آؤں گا واپس, چیمہ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ جو پرائم منسٹر کو ضرورت پڑی ہے کہ قوم کو اعتماد میں لیں, اس کا مطلب ہے کہ شاید صورتحال بہتر ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے, اور جو 35A یا 370 کے ساتھ مودی نے کیا, مودی اس کو انڈو نہیں کر رہا. اور کل ٹرمپ اور مودی کی میٹنگ کے اندر بھی جو ثالثی کا کردار تھا وہ بھی اب تقریباً ہمیں پیرش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو پرائم منسٹر نے کہا کہ صرف پاکستان ہے جو کھڑا ہے اور میں سفیر بنوں گا, اب یہ بہت بڑی ذمہ داری اٹھا لی ہے ڈاکٹر صاحبہ پرائم منسٹر نے. تو یہ سفیر بننا یہ بہت مشکل کام ہے کشمیر کے مسئلے کا. یہ جو لفظ ہیں ان کا مان رکھیں گے, بھرم رکھیں گے پرائم منسٹر؟ میرا خیال ہے جی سوائے عمران خان کے شاید یہ کوئی اور ذمہ داری اٹھاتا ہی نہیں, اور یہ عمران خان ہی ہیں جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے. اور مجھے یقین ہے عمران خان صاحب کی ساتھ جو میرے 10 سال کا ساتھ ہے اس کے اندر مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ٹھان لیتے ہیں تو پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. اور شکر ہے خدا کا کہ ایک ایسا چیمپئن آ گیا ہے فار دا کاز آف کشمیر کہ جس نے کہا کہ میں ہر بندے سے بات کروں گا اور میں رکوں گا نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ زیادتی اور ظلم ہو اور بولے بھی کوئی نہ اس کے اوپر, یہ تو میرا خیال ہے اسلام کے فلسفے کے عین مخالف بات ہوتی ہے. آپ یہ بتائیے نا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے بچوں کو نابینا کیا جا رہا ہے, پیلٹس پھینکے جا رہے ہیں, ان بچوں کے ساتھ جو جوان بچوں کی لاشیں ماں روزانہ دفنانے کو لے کے جا رہے ہیں. پورا کشمیر کھڑا ہوا ہے, اس وقت کرفیو لگا ہوا ہے, 23 دن ہو گئے ہیں, کھانے پینے کی چیزوں کا مسئلہ بن گیا, دوائیوں کا مسئلہ بن گیا, لیکن وہ اپنے ظلم سے باز نہیں آ رہے. کوئی بندہ نہ بھی بولے, عمران خان تو بولے گا اور عمران خان کے ساتھ سارا پاکستان بھی بولے گا. یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا. جب سارے پاکستان کی بات آتی ہے ڈاکٹر صاحب, جب سارے پاکستان کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پہ پاکستان کی اپوزیشن کا بڑا اہم کردار ہو سکتا ہے, یعنی جس میں PMLN ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. سب کو پتہ ہے کہ بڑے سخت اندرونی اختلافات ہیں, کوئی جماعت ایک دوسرے کو پسند نہیں کر رہی ہے, یہ حقیقت ہے. عمران خان صاحب نواز شریف اور زرداری صاحب کو پسند نہیں کرتے, نواز شریف صاحب عمران خان صاحب کو پسند نہیں کرتے, زرداری صاحب کو آج کل ضرور پسند کرتے ہیں, لیکن اندرونی اختلافات بہت زیادہ ہیں. ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر یہ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے, وہ ہے مسئلہ کشمیر. تو چیمہ صاحب, اگر پرائم منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سفارت کاری کروں گا پوری دنیا میں جا کے, تو سفیر کے پیچھے ٹیم ہوتی ہے نا, تو پولیٹیکل ٹیم تو آپ لوگ ہی بن سکتے ہیں, وہ عمران خان کی صرف پارٹی تو یہ کام نہیں کر سکتی. دیکھیے میرے بات صاحب, سچی بات یہ ہے کہ اس معاملے میں پاکستان کے مفاد کی کوئی بات ہو, قومی مفاد کی بات ہو, ہم نے ثابت کرنا ہے پوری دنیا میں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں. پوری قوم 22 کروڑ عوام جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور کشمیریوں کی پشت پہ کھڑے ہیں. بات یہ ہے کہ کشمیر ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں پاکستان کی 3 حیثیتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارا کور ایشو ہے اس میں ہم ایک اہم ترین فریق ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کے پوری دنیا کے سامنے, عالمی برادری کے سامنے کشمیریوں کے ترجمان بھی ہیں اور کشمیریوں کے وکیل بھی ہیں. اور تیسری جو بات ہے, تیسری جو ہماری حیثیت ہے وہ یہ کہ کشمیریوں کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان کے ساتھ ہمارے مذہبی رشتے ہیں, تاریخی رشتے ہیں, ثقافتی رشتے ہیں, سماجی رشتے ہیں, خون کے رشتے ہیں. حالت یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پوری وادی کشمیر جس کو ہندوستان نے ایک بالکل ایک قید خانے میں, ایک جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے, اس میں 3 نعرے گونج رہے ہیں. پوری وادی ان نعروں سے گونج رہی ہے. پہلا نعرہ یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, آزادی. دوسرا نعرہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے. جہاں پاکستان کا نام لینا جرم ہے وہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان ہیں, ہم پاکستانی ہیں, گولیاں سینے پر کھا کے کہہ رہے ہیں. اور تیسری بات جو ہے, تیسرا نعرہ جو ہے کہ پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. بات یہ ہے کہ جہاں, جس طرح میں نے گزارش کی, جہاں پاکستان کا نام لینا جرم ہے وہاں اپنے شہداء کو وہ پاکستان کے سبز ہلالی پرچم میں دفن کر کے پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ کس قدر لافانی اور لازوال ہے. اگر وہ پاکستانی پرچم کو اتنی عزت دے رہے ہیں تو پاکستانی پھر کشمیر کے پرچم کو سرنگو کیسے نہیں ہونے دیں گے. ہم اس معاملے میں لا تعلق نہیں رہ سکتے. بات یہ ہے کہ اس معاملے میں نیچرلی وہ جو ہے وہ حکومت وقت نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, سربراہ حکومت نے لیڈ کرنا ہوتا ہے. ہمارے لاکھ اختلاف عمران خان, پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن ہوا تھا آپ کو یاد ہے, اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو جوائنٹ ایفرٹ ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آئی. دیکھیں بات یہ ہے, بڑی اچھی آپ نے بات کی اور بڑی امپورٹنٹ بات. ہم نے اپوزیشن نے, حکومت کے تمام جو تھے یہ ان کی حرکتیں
ان کے جو سیاسی انتقام کے حوالے سے ان کے سارے کرتوت ان کو نظر انداز کر کے ہم نے کہا یہ قومی مسئلہ ہے، یہ ہماری شارک کا مسئلہ ہے، جس قائد اعظم نے فرمایا۔ اس معاملے میں ہم سب ایک ہیں، ہم آگے بڑھے، ہم نے کہا جی متفقہ قرارداد لائے، جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے اس میں منظور ہونی چاہیے، اور ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے جو متفقہ قرارداد منظور ہوئی، اس کو منظور ہوئے 24 گھنٹے نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے مریم نواز کو گرفتار کر لیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نواز بھی ادھر ہی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آ گئی انگلینڈ سے، اور جیل میں جانے کے لیے اپنے والد صاحب کے ساتھ۔ آپ اس کو 2-4 ہفتے مؤخر کر لیتے۔ اس وقت یہ ہے کہ یہ قومی یکجہتی کی ضرورت تھی، پوری دنیا کو میسیج جانا چاہیے تھا پوری قوم اکٹھی ہے، قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اس کو 2-4 ہفتے آگے کر لیتے۔ آپ کے قوانین بھی یہی تھے، نیب بھی ادھر ہی تھی، آپ بھی ادھر ہی تھے، آپ کی ساری کارروائیاں انتقامی کارروائیاں بھی ہوتی رہتی، 2-4 ہفتے آگے کر لیتے، کیا قیامت آ جاتی؟ کم از کم پوری دنیا کو یہ میسیج آتا کہ پوری قوم اس وقت، پاکستانی قوم ساری متحد ہے اور کشمیری عوام کی پشت پہ کھڑی ہے۔ رائٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط کیلکولیشن ہوئی ہے، بالکل غلط ہوا۔ دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا سربراہ نہیں ہوا آج تک۔ دیکھیں 1965 کی وار ہوئی، ایوب خان نے ساری اپوزیشن کو اکٹھا کیا، ان کو بلایا۔ یہاں حالت یہ ہے کہ عمران خان صاحب آگے بڑھ کے، ایک قدم آگے بڑھ کے، میاں شہباز شریف سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں، زرداری صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلاول سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، مولانا اسد محمود سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اندازہ کریں مجھے تو نہیں، لیکن ویسے ایک سیکنڈ صرف قطع کلام کی بات، فضل الرحمان صاحب سے وہ کیوں ہاتھ ملائیں؟ نہیں، میں فضل الرحمان صاحب نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا ان کا کشمیر کمیٹی کا، اب ویسے آپ بھی کشمیر کمیٹی میں شامل ہو گئے، یہ آپ جیسے لوگوں کو آنا چاہیے تھا، تو مولانا صاحب نے ایسے کیا کیا کشمیر کے لیے کہ عمران خان ان کو بلائے مشاورت کے لیے؟ نہیں، مجھے یہ فرمایا میرے بات صاحب، صرف ایک فکر، مجھے یہ لگتا ہے بدقسمتی سے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے دل میں جو یعنی مودی کے خلاف وہ نفرت، وہ غصہ نہیں ہے جتنا ان کے دل میں نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلاول کے خلاف ہے۔ ویسے آپ کے دل سے نکل کے بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اس وقت سارے اختلاف بڑھا کے ہمیں فراخ دلی کا مظاہرہ کر کے دیکھیں، سارے کیسز بھی چلتے رہیں، کوئی بات نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا دامن صاف ہے، ہاتھ صاف ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ بھی کشمیر کی حمایت مریم نواز صاحبہ سے، فریال بی بی سے، زرداری صاحب سے، نواز شریف صاحب سے مشروط کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل وہ علیحدہ کام میں ہوتا رہے، آپ کشمیر میں ساتھ ہیں حکومت کا۔ ہم دیکھیں وہ جو ہے وہ انہوں نے اتحاد کو، قومی یکجہتی کو پارا کرتے رہنا ہے، ہم نے اتحاد کی بات کرنی ہے، وہ اپنی خونہ بدلیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں؟ انہوں نے نفاق کی بات کرنی ہے، ہم نے اتفاق کی بات کرنی ہے۔ رائٹ، شاہد لطیف صاحب، مسلسل کل پاکستانی میڈیا کی تعریف پرائم منسٹر نے بھی کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 5 اگست، بلکہ جب اگر ہم شہید مظفر وانی سے لے کے اب تک دیکھیں تو مسلسل پاکستانی میڈیا اس کے اوپر ہیمرنگ کر رہا ہے، جہاں تک ہماری ریچ ہے ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ کشمیر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب مسئلہ کشمیر کو ہائی لائٹ کرنے کے بعد اب آگے بڑھنا تھا، اور وہ تھا اس کے حل کی طرف، جسے کہتے ہیں کہ ہٹ وین دی آئرن از ہاٹ۔ تو اب مودی نے خود وہ حرکت کر دی کہ جس کے بعد اب پاکستان کے لیے مشکل بھی ہے لیکن کام آسان بھی ہو گیا ہے، اور آسان اس طرح کہ دنیا متوجہ ہو گئی ہے کشمیر کی طرف۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپوزیشن اور حکومت اکٹھی ہو کے کوئی ایک یونینمس ریزولوشن لے کر آئیں اس کو ریزالو کرنے کے لیے، اس میں آپشن کیا کیا ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر اپوزیشن جو ہے وہ فرما رہی ہے کہ نہیں جی ابھی بھی حکومت ہمارے ساتھ وہ سلوک کر رہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملنا بھی چاہیں تو ہمارے لیے رکاوٹیں حکومت پیدا کر رہی ہے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے جو بات کی تھی کہ آپ مختلف چیزوں کو جو اپوزیشن اور حکومت کے آپس میں اختلافات ہوا کرتے ہیں، وہ آپ اگر ان ساری چیزوں کو ملا دیں کشمیر معاملے کے ساتھ تو پھر تو یہ مشروط چیزیں بن گئی، یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ نے پارلیمنٹ میں ایک کوشش کی ہے، آپ کو معلوم ہے نا کہ پارلیمنٹ میں شور ہوگا اور گتھم گتھا معاملہ جو ہو جاتا ہے، بہت ساری دنیا وہاں موجود ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس APC کے نام پہ ہونی چاہیے، جس میں آپ تمام پارٹیز کی جو سیدھا اور اہم لوگ ہیں ان کو بلائیں، اور ایک ہی ایجنڈا کے اوپر بات ہونی چاہیے، اور وہ ہوگا کشمیر۔ آپ بات کریں جیسے ہم نے یاد ہے آپ کو ایک مرتبہ APS کے معاملے میں بات کی، بالکل، پھر اس کے نتیجے کے تحت کیا نکلا، نیشنل ایکشن پلان بن گیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد نہ ہو سکا جیسے ہونا چاہیے تھا، اور اس کے اوپر اس وقت کے جو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے وہ جب بھی نیشنل ایکشن پلان کے اوپر بلاتے تھے تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ اس کی جو آپ مجھے بتا رہے ہیں اس معاملے میں جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے، میں اس سے مطمئن نہیں ہوں، مگر اس کے باوجود نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے صحیح طرح سے عمل درآمد نہیں کیا۔ خیر وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر کم از کم ہم جب سر جوڑ کر بیٹھے
اور ایک نقطہ جو اس وقت تھا وہ APS والا، اس کے اوپر ایک کنسنسس ایوالو ہوا اور اس کے تحت ایک نیشنل ایکشن پلان بنا. میں سمجھتا ہوں کشمیر کے معاملے میں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ جو حکومت کے خلاف تنقید ہے، جو شکایتیں ہیں، اور اس کو ہم اس طرح اس کے ساتھ نفی کر دیں، جوڑ دیں کہ وہ اگلے دن جو مریم ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں ان کی گرفتاری اور تکلیف. شاہد صاحب سوری فار انٹرپشن، آپ کو یاد ہوگا 5 اگست کو یہ ہوا، انہوں نے اپنے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے سے جو کچھ کیا انڈیا میں کشمیر کے حوالے سے. پاکستان میں جب پھر پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس جوائنٹ سیشن 3 دن رہا اور تینوں دن کشمیر کے اوپر تو بات ہوئی لیکن زیادہ پولیٹیکل مڈ سلیگنگ شروع ہو گئی اور مریم صاحبہ گرفتار ہوئی، جس کا ذکر کیا چیمہ صاحب نے. تو بلاول صاحب نے پرائم منسٹر کو وہ لفظ بولا جو میں جس کو دہرانا نہیں چاہتا. اسی طرح سے PTI ان کے بارے میں، PMLN ان کے بارے میں، پیپلز پارٹی PTI کے بارے میں، PTI. تو کشمیر پیچھے رہ گیا اور پولیٹیکل جو پوائنٹ سکورنگ ہے اس کے اوپر پارلیمنٹ کا جو جوائنٹ سیشن تھا وہ 3 دن کا اس کے اوپر ختم ہوا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہی وجہ ہے نا کہ دنیا میں ہمارا جو نام ہے وہ کوئی عزت اور احترام سے نہیں لیا جاتا. یعنی قومی مسائل بھی جب ہوتے ہیں، اب آپ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کو دیکھ لیجیے، ٹھیک ہے پارلیمنٹ میں ان کے ہاں بھی اس طرح کے فسادات ہوئے ہیں، مگر آپ ان کا میڈیا دیکھیے، آپ حکومت کو دیکھیے، وہ سب ایک ہی زبان میں وہ سارے گیت گا رہے ہیں اور وہاں کوئی کسی قسم کی تنقید اس طرح کی نہیں ہے. اور اگر پارلیمنٹ میں بھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے کشمیر کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے اور کشمیر کے معاملے ہیں اس کے اندر ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں ان کا ذکر بار بار نہیں ہوتا. وہ اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے اس کو رہنا چاہیے. بات آپ کشمیر کی کریں. آج کشمیر کا مسئلہ اصل میں مسئلہ ہے اور پاکستان کو جو مسئلہ ہے وہ اس وقت یعنی 70 سال بعد ایک موقع ایسا ملا جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ مودی نے ایک بلنڈر کیا ہے. آپ کو ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملا ہے اور اگر آپ اس ونڈو کو استعمال نہیں کریں گے یہ موقع بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. بہت زبردست بات ہے. استعمال کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اکٹھے ہو جائیں، ایک آواز میں آپ کھڑے ہوں اور اب یہ دیکھیے کہ آپ نے جارحانہ جو ڈپلومیسی کی ہے اس کے نتائج بہت اچھے نکلے، مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کو یاد کرتے رہیں اور اب آگے جانے سے بیٹھ جائیں، اب رک جائیں. اگلے اقدامات آپ کے کیا ہیں؟ اب آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے؟ جب تک ہم سر جوڑ کر نہیں بیٹھتے، اگلے اقدامات کی بات نہیں کرتے تو پھر اس کو اس کے منطقی انجام تک آپ کیسے لے؟ بالکل صحیح ہے. مجھے بریک پہ جانا، میں بریک سے پہلے شارٹلی ڈاکٹر صاحبہ سے کامنٹ لے لوں. ڈاکٹر صاحبہ، جو چیمہ صاحب کے تحفظات ہیں یا جو ان کی شکایات ہیں اپوزیشن کی کہ کم از کم جب یہ مسئلہ کشمیر چل رہا ہے تو اب تو ہمارے ساتھ اس قسم کا رویہ حکومت نہ رکھے تاکہ ہم بھی حکومت کے ساتھ مل کے سپلیمنٹ کریں حکومت کی ایفرٹس کو، ایمپلیفائی کریں، نہ کہ ہم کسی اور طرف چل رہے ہوں اور حکومت کسی اور طرف. میرا خیال ہے امیر عباس میں ہمیشہ کنفیوز اس بات پہ ہوتی ہوں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ نیب کو ہمارے ساتھ کیوں مسلط کر دیا جاتا ہے ہر مرتبہ. مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے تو اس سے انڈیپینڈنٹ ادارہ اور کورٹس بھی انڈیپینڈنٹ ہے. یا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہم نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے کورٹس کو یا ہم نے نیب کو انفلوئنس کرنے کی یہ ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ بھائی ہمارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ ایک کیس چل رہا ہے اور بہت عرصے سے چل رہے ہیں اور ان کو نیب کے پاس اپنی اتھارٹی ہے ٹو ٹیک پیپل ان اینڈ ٹو لیو پیپل اور آگے کورٹس ہیں. نہ ہم نے کورٹس کے مسئلے میں کبھی دخل دیا نہ ہم نے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آتے ہیں اسمبلی کے اندر تو پروڈکشن آرڈر کے اوپر سب سے زیادہ شور مچتا ہے. باقی مسئلے تو سارے پیچھے رہ جاتے ہیں. سب سے زیادہ شور مچایا جاتا ہے جی پروڈکشن آرڈر فلاں بندے کو آپ لے کے آئے اسمبلی میں، ڈمکان کو لے کے آئے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایک ہم ایسے مسئلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں تو پچھلے 72 سال سے پاکستان کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہے اور کشمیری کے لوگوں کے لیے عذاب سے کم نہیں. وجہ یہ کہ کشمیر نے تو پہلے دن ہی کہہ دیا تھا جو آدھا آپ کے پاس اس وقت حصہ ہے وہ اپنی مرضی سے آئے تھے. اگر آپ گلگت بلتستان کا علاقہ دیکھیں تو یہ ڈوگرا راج سے انہوں نے باقاعدہ جنگ لڑ کے اپنی جان چھڑوا کے and they acceded to Pakistan. امپورٹنٹ یہ ہے اس کے باوجود it was at that time it was taken as a political یہ تھاٹ کہ بھئی اکٹھی یہ ان کو جب حق خود ارادیت دینا ہے تو ان کو اکٹھا ہی دینا چاہیے بجائے یہ کہ ہم اس کو پاکستان کا حصہ بنائیں. اس وقت تو یہ بات سوچی گئی تھی. ہماری طرف سے تو ہمیشہ ایک جینون کنسرن رہی کشمیر کے لیے اور اتنے عرصے سے یہ ایک مسلسل
पाकिस्तान के ऊपर जंगें मुसल्लत की गई, एग्रेशन की गई। Right. इंडिया ने तो कभी सुकून से पाकिस्तान को बैठने नहीं दिया, बिल्कुल सही। कभी अमन से बैठने नहीं दिया। अब अगर मौका आया है कि हम सारे खड़े हो जाएं तो हम अपने कामों में पड़ जाते हैं कि मेरा क्या हो रहा है, मेरे फलां लीडर का क्या हो रहा है, मेरे उस बंदे की प्रोडक्शन का क्या हो रहा है। सबको कमाल अपनी का अपनी क्या- फिक्र पड़ गई है, कौम में ठीक क्या है। आपका मतलब है काम रुक जा। बिल्कुल सही है। एक ब्रेक आपकी इजाजत से, मुझे एक ब्रेक अपडेट, उसके बाद वापस आते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो पाकिस्तान में तशवीश है बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात के रवैये के हवाले से, तो प्राइम मिनिस्टर ने उस पर एक बात की है, वो आपको दिखाते हैं, और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो स्टेटमेंट दी है वो आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जिस वक्त उम्मत मुस्लिमा के मशरिक़ वस्ता के ताकतवर मुल्क, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनके पास बहुत मादनियाती वसाइल हैं, जिनके पास बहुत तेल की दौलत है, वो मुल्क आज कश्मीर के मसले पर कश्मीर के साथ खड़े नहीं हुए। लेकिन इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा से अपील कर रहे हैं। ज़रा सुने प्राइम मिनिस्टर ने अक़वाम मुत्तहिदा से क्या अपील की। ये अब यूनाइटेड नेशंस के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इन्होंने किया था कश्मीर के लोगों से कि उनको हक देंगे, रेफरेंडम प्लेबिसाइट के जरिए फैसला करें। अब जो जुल्म हो रहा है कश्मीर के ऊपर और जो जुल्म होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब यूनाइटेड नेशंस की है कि क्या ये अब कमजोर की मदद करेंगे या नहीं। अब तक बदकिस्मती से यूनाइटेड नेशन सिर्फ ताकतवर के साथ खड़ा होता है। अब देख रही है यूनाइटेड नेशंस जिन्होंने वादा किया हुआ उनके साथ, क्या अब उनके साथ खड़े होंगे? क्या अब ये मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म हो रहा है, क्या यूनाइटेड नेशंस उनकी मदद करेगी या नहीं? और क्या ये बड़े बड़े मुल्क सिर्फ अपनी मार्केट्स की तरफ ही देखते रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्या यूनाइटेड नेशन सिर्फ ताकतवर के साथ खड़े होगी? बहरीन किसके साथ खड़ा हुआ, और मुत्तहिदा अरब अमारात किसके साथ खड़ा हुआ, और सऊदी अरब किसके साथ खड़ा हुआ? प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्या यूनाइटेड नेशन और इसके सब जो बड़े ताकतवर मुल्क हैं, यानी उनकी मुराद जो अमेरिका और यूरोपीय ममालिक हैं, क्या वो अपने कारोबार को देखेंगे या अपनी तजारत को देखेंगे भारत के साथ? लेकिन बहरीन ने भी कश्मीरियों को नहीं बल्कि तजारत को तकवीयत या फौकियत दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी कश्मीरियों को नहीं बल्कि अपनी तजारत को फौकियत दी, और सऊदी अरब की तरफ से भी खादिमुल हरमैन शरीफैन की तरफ से भी कोई बयान इस तरह का सामने ना आना कश्मीरियों के लिए ये कितना तकलीफदेह है। अब ज़रा आपको दिखाते हैं ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो स्टेटमेंट दी है। सिर्फ 2 स्टेटमेंट सामने आई हैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से, जो कैंडिड यानी जिनको बर्मला स्टेटमेंट कहते हैं, कोई ढकी छुपी नहीं, कोई लगी लिपटी नहीं रखी। एक रजब तैयब एर्दोआन की और दूसरी ईरान से, जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है, ये ज़रा सुन। ईरान के भी भारत के साथ तजारती ताल्लुकात हैं, बल्कि एक ईरानी बंदरगाह को ईरानी इंजीनियर्स ने और ईरानी माहिरीन ने तामीर करने में मदद दी है। भले कम ताल्लुकात होंगे बहरीन या मुत्तहिदा अरब अमारात की निस्बत, लेकिन ताल्लुकात है तजारती। इसके बावजूद उनके सुप्रीम लीडर ने स्टेटमेंट दी। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन अपनी इस तकरीब को कुछ अरसे के लिए मुलतवी भी कर सकते थे। अगर मुलतवी नहीं कर सकते थे तो इस एजाज़ को मुलतवी कर सकते थे, और अगर इस एजाज़ को मुलतवी नहीं कर सकते थे तो इसकी सेलिब्रेशन को मुलतवी कर सकते थे, इसको सादगी से रख सकते थे। लेकिन इतने पुरतायुश अंदाज से गुजरात के और कश्मीर के कसाब को ये एजाज़ात देना जो मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन ने दिए, इसको तारीख़ किन अल्फाज में याद रखेगी? निसार चीमा साहब। ये तारीख़ तो देखें अमीर अब्बास साहब, बिल्कुल उसी तरह याद रखेगी जिस तरह, यानी मैं तो हैरान हूँ, मुझे कभी कभी ख्याल आता था कि कैसे लोग होंगे कि ख़ानदान नबूवत के साथ जब यानी जुल्म और बर्बरियत का जब वो जिनकी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती, मैदान करबला में जो उनके साथ हुआ, और उस वक्त भी कुछ लोग यजीद के साथ खड़े थे और अपने आप को, अजीब बात है कि अपने आप को मुसलमान भी कह रहे थे। किस तरह के नाम नहाद मुसलमान थे, यानी कोई शर्म नहीं थी, कोई इस्लामी गैरत नहीं थी, कोई हमीयत नहीं थी। उस वक्त जब ये मैं समझता हूँ कि पूरे यानी ज़मीन और आसमां पूरी कायनात ये है कि लर्ज़ गई होगी जो कि ख़ानदान नबूवत के साथ हुआ मैदान करबला में। लेकिन इस तरह के नाम नहाद मुसलमान थे जो यजीद के साथ थे और जस्टिफाई कर रहे थे। कश्मीर तो आज की करबला है, बात ये है, बिल्कुल करबला है। यानी कई बार ख्याल आता था कि ये देखें, जब सुल्तान टीपू जो है जो मैसूर की आज़ादी बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा था आखिरी जंग, उस वक्त भी निज़ाम हैदराबाद किस तरह का मुसलमान था जो ये अंग्रेज़ों के साथ मिला हुआ था। यानी ये कि प्लासी के मैदान में किस तरह के लोग थे, मीर जाफ़र जैसे लोग जो सिराजुद्दौला की बजाय ये है कि वो लॉर्ड क्लाइव के साथ मिले हुए थे। आज हालत ये है
کہ کشمیر کے مسلمانوں پہ عرصہ تنگ ہو گیا ہے، ان پہ مظالم کے وہ پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جن کی حالیہ تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور یہ ہمارے جو ہیں یہ مسلمان ملک جو ہیں یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اسلام کے بھی ٹھیکیدار ہیں اور مسلمانوں کے بھی اور کس طرح کے مسلمان ہیں یہ، کس طرح کی یہ کون سی اسلامی غیرت ہے، کوئی حمیت ہے، کوئی اسلامی بھائی چارے کا کوئی اخوت کا تصور ہی نہیں ہے. دیکھیں ایران کے جو سپریم لیڈر نے جو بیان دیا ہے، جو انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ اسلامی جذبوں کی بنیاد پر ہے. یہ عرب ممالک کے جو ہیں یہ UAE والے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ عرب شہزادے جو کچھ کر رہے ہیں وہ مالی مفادات کی بنیاد پر کر رہے ہیں، اور تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. یہ یاد رکھیے، وقت بدلتے رہتے ہیں. یہ تو یہ ہے کہ تاریخ کی دھول میں گم ہو جائیں گے، لیکن تاریخ ان کو جس نام سے یاد رکھے گی وہ جو ہے وہ یہی ہوگا کہ انہوں نے یہ کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف جو یعنی ان کے خلاف جو قاتلوں کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ کھڑے تھے، وقت کی یزید کے ساتھ کھڑے تھے. اور دوسری بات جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ کسی حکومت کی ناکامی کی بات نہیں ہے، نہ یہ پوائنٹ سکورنگ کی بات ہے. ہمیں اپنی جو کمزوریاں ہیں ان کا خود انالیسس کرنا چاہیے، تجزیہ کرنا چاہیے، اور ان کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں جس طرح سلامتی کونسل کی چند دن پہلے اجلاس ہوا جو ہماری ریکویسٹ پہ اور چائنا کی کوشش سے، ان کی بڑی بھرپور کوشش ہوئی، اور ہم چین کی بالکل ہم ان کے شکر گزار ہیں. جس طرح آپ نے کہا کہ مسلمان ملکوں میں صرف 2 ملک، ترکی اور ایران، اور ایک تیسرا خیر یہ ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا نان پرماننٹ ممبر ہے کویت نے اس میں ہمارا ساتھ دیا. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں سیکورٹی کونسل میں. لیکن آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ اس میں انڈونیشیا نے ہماری مخالفت کی. اندازہ فرمائیں، انڈونیشیا نے یعنی اس کی ہماری مخالفت کی اور انڈیا کے ساتھ کھڑا رہا. شاہد لطیف صاحب، یہ ٹھیک ہے جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے اس کا کوئی دل نہیں ہے، اس کا کوئی ضمیر نہیں ہے، وہ مفادات پر چلتی ہے. مفادہ ہے بحرین کا بھی اور متحدہ عرب امارات کا بھی بھارت کے ساتھ، لیکن کیا آپ نے 80 لاکھ کشمیریوں کے مفاد کو چند درہم اور دینار کے اوپر، یا آپ نے انڈین روپیز کے اوپر آپ نے زیادہ اہمیت دے دی 80 لاکھ کشمیریوں کو؟ تاریخ کیسے یاد رکھے گی اس دن کو کہ جس دن مودی اور اس کی فوج کشمیر میں پیلٹ فائرنگ کر رہی تھی، چھلنی کر رہی تھی کشمیریوں کو، اسی دن متحدہ عرب امارات اور بحرین اس کو اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نواز رہے تھے؟ دیکھیں یہ پہلا واقعہ تو نہیں ہے. اس سے پہلے وہ جو سشما سوراج کو بلایا گیا تھا OIC میں، وہ بھی تو اسی ملک نے کیا تھا نا. اور ہمارے کہنے کے باوجود کہ اس کو نہ بلائیں، حالات اس کی اجازت نہیں دیتے، اس کے باوجود بلایا گیا اور ہمیں جو ہے ایک مجبوری کے تحت اس میں شامل ہونا پڑا. مگر وہاں نہ تو اسے روکا گیا اور نہ ہی یہ جو اجلاس تھا اس کے اندر کوئی تبدیلی کی گئی. تو یہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے. اور اس کے بعد جو اب ہوا ہے تو بالکل اس کی مثال تاریخ کبھی بھی نہیں بھولے گی. ہمارا ناتا دنیا سے صرف یہ پیسے اور اسٹیٹس کی بنیاد پر نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ انسانی ہمدردی کے تحت ہونا چاہیے تھا یا نہیں. آپ اپنے مذہب، دین، فرقے ان کو ایک طرف رکھیں. یہ جو ظلم ہو رہا ہے اور جس کی خاطر دنیا میں درجنوں جو انسانی ہمدردی کی تنظیمیں ہیں وہ بنی ہوئی ہیں، اگر انہوں نے آگے نہیں آنا اور اگر ہم نے بڑھ کر اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دینا تو پھر ان تنظیموں کے نام پر اپنے انسانی ہمدردی اور خاص کر جو ہمارا مسلمان اور اسلام کا رشتہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر پایا جاتا ہے، اس پر ایک آپ وہ پھیر دیں، رنگ پھیر دیں اور کہیں کہ نہیں ہم کیٹیگری میں نہیں ہیں. اب کہتے بھی ہیں کہ ہم اس کیٹیگری میں ہیں، وہ ہمدردی بھی ہم میں ہونی چاہیے، مگر جب وقت آتا ہے تو ہم نہیں دکھاتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ایک بری مثال قائم ہوئی ہے اس وقت میں، اور تاریخ ان معاملات کو نہیں بھولا کرتی. یہ یاد رکھی جائے گی. وہاں جو خونی کھیل اور تماشا کھیلا جا رہا ہے کشمیری بے مظلوم لوگ ان کے ساتھ، اور آج 3 ہفتے سے زیادہ ہو گئے وہاں پہ کرفیو نافذ ہے. وہاں کیا ہو رہا ہے یہ کرفیو اٹھنے کے بعد اور کیا ہے اس کی کم از کم ہم سوچ تو کر سکتے ہیں نا. یہ RSS نامی جو جماعت، بالکل اس کے جو دہشت گرد ہیں وہ پیراملٹری فورسز کے ساتھ وہاں اتار دیے گئے ہیں. وہ ایک ہی کام جانتے ہیں اور وہ ہے تشدد، بربریت. اور ان نہتے لوگوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہوں گے وہ ہم سوچ سکتے ہیں. ہمارا دل دہل جاتا ہے ان چیزوں کو سنتے ہوئے. وہ چونکہ ہمارے گھر میں نہیں ہو رہا لہٰذا ہم چپ بیٹھے ہیں. بہت خوب. اور اس خون خوار آدمی جس نے پہلے گجرات کے مسلمانوں کا خون
اس کے ہاتھ پہ رنگا ہوا ہے. اس کے بعد اس نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا اور دنیا بھر کی جو معاہدے ہیں اور جو شکیں ہیں ان کے ساتھ اس نے کیا کیا وہ سب کے علم میں ہے. اور اس کے باوجود اگر ہم کہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ سیدھا کہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ نہیں، ہم تو ظالموں کے ساتھ ہیں. اس وقت ظالم اور مظلوم کی کیٹیگری کیا اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بالکل بالکل. تو یہ پھر آپ کہہ دیں، پھر یہ باتیں لیفٹ رائٹ کی کرنا اور عین موقع پہ آ کر سب کے سامنے اس طرح کا رول جو ہے وہ ادا کر دینا بالکل سیب نہیں دیتا. بالکل صحیح. اور بہت میں سمجھتا زبردست ہوں آپ نے، پاکستان کو بھی اس چیز کو پہچان لینا چاہیے. یہ بہت عام بات ہے کہ خود ہی آپ اب تک فلسطین کا آپ نے ساتھ نہیں دیا. پاکستان وہ ملک ہے جس نے اپنے پاسپورٹ میں لکھ دیا all countries of the world. یہ عرب ممالک تو اب اسرائیل کو تسلیم کرنے تک پہ تیار ہو چکے ہوئے ہیں. شاہد لطیف صاحب میں ذرا ڈاکٹر صاحبہ کو شامل کروں. بڑا آپ نے بہت زبردست ہینڈ شیک ہو چکے ہیں. آپ نے بہت زبردست اٹھایا پوائنٹ. ڈاکٹر صاحبہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ کوئی اصولوں کی دوستی نہیں ہے، یہ سب مفاد کی دوستی ہے، یہ سب پیسے کی دوستی ہے، تجارت کی دوستی ہے، کاروبار کی دوستی ہے. یہ جو ہم کہتے ہیں جی جو دل جڑے ہوئے ہیں اور جذبے ہیں اور جو ہے یہ اسلامی جذبوں سے سرشار ہیں، کوئی جذبے نہیں ہے، وہ ہمیں نظر آ گیا ہے. اب پاکستان کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ اب ہمیں بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر آئندہ کے لیے تعمیر کرنے چاہیے. ہمیں پتہ چل اس سے یعنی کشمیر کے اوپر جو آج مشکل وقت ہے اس سے برا وقت کبھی نہیں آئے گا. ایسے وقت کے اوپر ہمیں پہچان ہو جانی چاہیے کہ ہمارا دشمن کون ہے، ہمارا دوست کون ہے اور منافق کون ہے. میرا خیال ہے اب تو امیر عباس کو شکیر ہی نہیں رہنا چاہیے کہ منافقت کون کر رہا ہے. اگر مسلمانوں کی صحیح آواز کبھی کسی ملک نے اٹھائی ہے تو وہ پاکستان نہیں اٹھائی ہے. جس طرح آپ سے اس سے پہلے شاہد لطیف صاحب نے کہا ہے کہ واحد پاکستان ہی وہ ملک تھا جس نے کہا تھا کہ اسرائیل all the countries in the world except Israel we are the ones who stood up and said کہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے. اگر بوسنیا کے مسلمانوں کے خلاف زیادتی ہوئی تو تب بھی ہم نے شور مچایا. آپ کو یہ وقت یاد ہے نا کہ جب یمن کے خلاف یہ سعودی عربیہ چاہ رہا تھا کہ ہم آئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ساری قوم کھڑی ہو گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہم نہیں اجازت دیں گے. وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کیسے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب آپ اپنی تعلقات جو ہیں وہ چند پیسوں کے اور سکوں پہ اور ان چیزوں پہ گننے شروع کر دیں تو پھر یہ اپنے آپ کو کم سے کم کہنا تو بند کر دیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حرم کے رکھوالے ہیں. یہ کہنا بند کر دیں خدا کے لیے. کہ وجہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ظلم کے نیچے دب رہا ہے. اس وقت مسلمان شہید کیے جا رہے ہیں اور خاموش کس طرح کوئی قوم رہ سکتی ہے جس کو اگر دل میں ذرا سے بھی مسلمانوں کے ساتھ محبت ہو. بہت خوبصورت بات آ گیا ہے کہ ہمیں بطور پاکستانی آج ہمیں فخر سے سر اٹھانا چاہیے کہ ہم ہی سب سے بہادر ہیں. ہم نے قربانیاں کر کے ہم ہی نے ایٹم بم بنایا، ورنہ یہ اس قابل ہوتے تو ان کے پاس بھی ایٹم بم ہوتا. آج ہماری فوج جو ہے ان سب کی فوجوں کی ٹریننگ کرتی رہی. آج ہمارے کالج اور سکولز ان کے ساروں کو پڑھایا انہوں نے. لیکن آج جب موقع آیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو یہ پیچھے ہٹ گئے. آپ مسلمانوں کے قاتل کے ساتھ کھڑے. آپ کا خیال ہے کہ یہ تاریخ بھول جائے گی؟ قطر نہیں کیسے ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے لاسٹ کامنٹ کہ یہ یعنی ایک ترازو میں انہوں نے درہم دینار رکھ دیے، ایک ترازو میں انہوں نے کشمیریوں کا خون رکھ دیا. امیر عباس صاحب یہ ہمارے یہ جو اس وقت کشمیری مسلمانوں کے قاتل کو سب سے بڑے سول ایوارڈ دے رہے ہیں اپنے ملک کے، یہ ہمارے وہ خیر سے برادران یوسف ہیں. بہت زبردست اصطلاح آپ نے استعمال کی، برادران یوسف، جنہوں نے ایک طرف یہ کہ کشمیری مسلمانوں کے زخموں پہ نمک چھڑکا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہمارے دلوں پہ وہ زخم لگائے ہیں جن کا منتقل ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا. ہمیں یہ ہے کہ یہ زمینی حقائق کی بنیاد پر دیکھیں آج کشمیری مسلمانوں کے معاملات جو جس طرح کے ہیں، جس طرح کہ وہ یعنی مظلومی کی داستان پوری دنیا کے سامنے ہے. ایک طرف مودی کا ظلم و ستم جو ہیں وہ بربریت کے فسانے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر شخص جانتا ہے، کسی شخص کے ڈکے چھپے نہیں ہیں. آج اس موقع پہ جو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے وہ ہمارا دوست ہے، جو کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارا دوست نہیں ہے. پیمانہ یا معیار اور اس بنیاد پر ہمیں یہ ہے کہ نئی صف بندی کرنی چاہیے. بہت زبردست، بہت خوبصورت بات کی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی، ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب نے بھی اور شاہد لطیف صاحب نے بھی بڑی زبردست ترجمانی کی. اور جو برادران یوسف کی اصطلاح استعمال کی ہے بہت ہی خوبصورت اصطلاح، بالکل صادق آتی ہے ان حالات میں کہ انہوں نے برادران یوسف بن کے جس طرح حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا ان کے بھائیوں نے، ان سب نے مل کے پاکستان کو اور کشمیر کو دونوں کو ایک طرح سے کنویں میں پھینک دیا اور یہ جا کر کھڑے ہو گئے مودی کے ساتھ. آپ سے ملاقات ہوگی کل.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।